बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सकीब बाबर शाह गिलानी और आप देख रहे हैं कामयाब रमज़ान सीज़न 5 एपिसोड 7। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही कि अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा मुबारक रमज़ान अता फ़रमाया और इस रमज़ान की कामयाबी का ज़ामिन ऐसी महाफ़िल अता फ़रमाई कि जिनमें अल्लाह का ज़िक्र होता है, अल्लाह के महबूब का ज़िक्र होता है, महबूब के महबूबों का ज़िक्र होता है, अल्लाह वालों का ज़िक्र होता है। और बिलाशुबा अल्लाह वालों का ज़िक्र करना भी एक इबादत है। अल्लाह के वलियों का ज़िक्र करना हमारे ज़ाहिर और बातिन की पाकीज़गी का ज़ामिन है। और जब हम अल्लाह के वलियों का ज़िक्र कर रहे होते हैं तो उनके ज़िक्र से वो रहमत नाजिल होती है कि अल्लाह अकबर, और हम पर वो रहमत छमाछम बरस रही होती है। और जिनका ज़िक्र किया जाता है उनकी मोहब्बत दिल में घर करती है और उनके ज़िक्र से जो तकरार होती है उस तकरार से जो करार मिलता है, अल्लाह अकबर के अरबी में कहते हैं कि मन तकर्ररा फ़क़र्ररा, कि जिस चीज़ की तकरार की जाती है वो करार पकड़ जाती है। और अल्लाह वालों की मोहब्बत जब हमारे दिलों में करार पकड़ जाए तो क्या करार आता है, क्या सुकून आता है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर न कोई खौफ है न उन्हें कोई गम सताता है। क्यों है ऐसा, क्या वजह है कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है, उनको कोई गम नहीं सताता। फ़कत एक बात है कि वो अल्लाह के ज़िक्र को अपने ज़ाहिर और बातिन को अल्लाह के ज़िक्र में ऐसे गौता ज़न रखते हैं कि अल्लाह अकबर, कि उनका ज़र्रा ज़र्रा लतीफ़ हो जाता है, उनका ज़िक्र लतीफ़ हो जाता है। और जहाँ पर उनका ज़िक्र होता है वहाँ पर लुत्फ़ो और कैफ़ो सुरूर की वो कैफियत होती है कि अल्लाह अकबर, और उनकी सोहबत जो इख्तियार कर ले, सुबहान अल्लाह। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि चंगे बंदे दी महफिल जीवें हुंदी हट अतारा, सौदा पावें मुल न लइए मुश्का आण हज़ारा, ते गंदे बंदे दी महफिल जिवें हुंदी हट लोहारा, पावें कपड़े कुंज कुंज बइए चुणका पैण हज़ारा। यानी अच्छे बंदे की महफिल ऐसे है कि जैसे कि अत्तार की दुकान है, अगरचा आप वहाँ से कुछ ख़रीद कर न जाएं लेकिन आपके वजूद से उसकी महक ज़रूर आती है। और बुरे आदमी की महफिल ऐसे है कि जैसे लोहार की दुकान, भले आप कपड़े संभाल संभाल कर बैठें फिर भी आपके कपड़े उससे ज़रूर मुतासिर हो जाते हैं। यही वजह है कि हम बुज़ुर्गों की महफिल को अपने लिए सरमाया समझते हैं और उन महाफिल से हमें वो कुछ हासिल होता है कि सुबहान अल्लाह, बरसों के मुताले से बाज़ औक़ात वो इल्म नहीं मिलता जो अल्लाह वालों की सोहबत से मिलता है। तो आज सोहबत की बातें होंगी, मोहब्बत की बातें होंगी, अता की बातें होंगी और उनकी रूहानियत की बातें होंगी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप हमारे साथ रहिएगा। और हमारे दरमियान मौजूद होते हैं रौनक़ महफ़िल मियाँ हुज़ूर के साहबज़ादे डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब। हम उनसे सवालात किए जाते हैं और आप क्या ही दिल नशीन अंदाज से सखावत के साथ कुछ छुपाते नहीं, बल्कि अता ही अता है। सुबहान अल्लाह, सखा ही सखा है और ये सखी आस्ताना सलामत रहे, मुर्शिदी का घराना सलामत रहे। मैं बहुत ज़्यादा मुखिल नहीं हूँगा और मैं मुतवज्जे हूँगा डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर, आज सोहबत की बात होगी, मोहब्बत की बात होगी, अल्लाह के दोस्तों की बात होगी। तो आप इरशाद फरमाइएगा कि अल्लाह के वलियों के ज़िक्र से हमें क्या मिलता है, अल्लाह के वलियों की सोहबत से हमें क्या मिलता है, और वो हमारे ज़ाहिर को, बातिन को, हमारी दुनिया को, हमारी आखिरत को कैसे संवारता है वो ज़िक्र। इस हवाले से कुछ रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को कि जो कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं और बिलखुसूस राह अमलियात में
ماہ رجب سے ماہ شعبان تک اور ماہ شعبان سے ماہ رمضان المبارک تک میرے ساتھ ہم سفر ہیں، میں ان تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری نشست ہے، محفل ہے، وہ بالخصوص صحبت کے متعلق ہے کہ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے اور صحبت کس طرح انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ کہ جیسے قرآن میں ذکر ہے سورہ کہف میں کہ اللہ کے نیک دوستوں کے ساتھ ایک قطمیر کو ان کی صحبت میسر آئی اور وہ کس مقام پر چلا گیا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے، جس سے صحبت اختیار کرتا ہے، جس کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، جس کی محفلوں میں جاتا ہے، جس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز محشر بھی اس کا حساب کتاب انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن لوگوں کے ساتھ دنیا میں وہ محبت اور صحبت رکھتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی صحبت کس سے ہے، آپ کی محبت کس سے ہے۔ اگر آپ کی صحبت اللہ کے نیک بندوں سے ہے تو پھر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا، کہ کسی ایک ولی کی صحبت اختیار کرنا ہزاروں سال عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں عبادت کی معرفت سمجھاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ صحبت کا جو اثر ہے وہ ہمارے دلوں پر، ہم پر کیسے پڑتا ہے۔ اب ایک شخص ہمارے پڑوس ملک میں رہتا ہے، ایک شخص ہمارے دائیں ملک میں رہتا ہے، ایک شخص ہمارے بائیں ملک میں رہتا ہے، ایک شخص ہمارے کہیں اور ملک میں رہتا ہے، اور ایک شخص یورپ میں رہتا ہے، ایک شخص کہیں بھی رہتا ہے، لیکن وہ اپنے مرشد کی صحبت کس طرح اختیار کر سکتا ہے، اپنے استاد محترم کی صحبت کس طرح اختیار کر سکتا ہے۔ کچھ حالات اور مجبوریوں کی وجہ سے وہ صحبت اختیار نہیں کر سکتا، آ نہیں سکتا، وہ نفس نفیس نہیں مل سکتا، لیکن پھر وہ صحبت میں کیسے شمار ہو سکتا ہے۔ یقیناً صحبت سے مراد کہ اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ مراد ہے کہ جو لوگ اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اپنے استادوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، یہ ان کی صحبت ہوتی ہے۔ اب ایک شخص اپنے مرشد کی صحبت میں رہے لیکن وہ ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرے تو کیا وہ صحبت کہلائے گی؟ کیا وہ صحبت کا اثر اس پہ ہوگا؟ کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے اصحاب کی بھی صحبت تھی جنہیں صحابی رسول کہتے ہیں، اور پھر کچھ منافقین بھی تھے وہاں موجود جو آپ کی صحبت میں رہتے تھے۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو پر، باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ باہر جا کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور وہ کہتے تھے جب دوسرے گروہ میں داخل ہوتے تھے گویا ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو صحبت سے مراد کہ جس کی صحبت تم نے اختیار کی ہے اس کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب ایک سوشل میڈیا، اب یہ ٹیکنالوجی، اب ایک یوٹیوب کہ جس کے ذریعے بیانات ہوتے ہیں، کہ جس کے ذریعے ہماری محفل سجتی ہے، کہ جس میں دنیا بھر سے لوگ جڑتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک صحبت ہی ہے۔ یہ ایسے یہ گویا کہ جیسے تم اور میں روبرو موجود ہیں، کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہو، آپ مجھے سن سکتے ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، یہ سب ٹیکنالوجی ہے۔ تو آج کے جدید دور میں یہ بھی ایک صحبت ہے، لیکن اس صحبت کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب تم تعلیمات کے قریب جاتے ہو۔ اسی لیے بزرگ منع فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی برے کی صحبت اختیار کرتا ہے
بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنا دوست اور اپنی صحبت دیکھ بھال کر چنو، کیونکہ ایسا نہ ہو وہ تمہارا تعارف بن جائے۔ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو مقام اعلیٰ تک لے جاتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت مقام اسفل پر لے جاتی ہے۔ مقام اسفل اور مقام اعلیٰ بالکل خیر و شر کے مانند ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں خیر کی طرف لے کے جائے گی، اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں گھاٹے کی طرف لے کے جائے گی۔ کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ تمہارا دل نرمی سے محروم ہو گیا، اگر تمہارا دل نرمی سے محروم ہو گیا تو تم کہیں کے نہیں رہے۔ اگر تمہارا دل میں نرمی نہیں ہے تو تمہارا کوئی بھی اعمال، اور دل کی نرمی سے مراد کیا ہے؟ دل کی نرمی سے مراد کہ جب کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی بزرگ، کوئی تمہارا استاد، کوئی تمہارا مرشد جب کوئی بیان دے یا جب کوئی تمہیں تعلیم کرے تو تمہاری کیفیت بدل جائے، اور کیفیت کا بدلنا ہی دل کی نرمی ہے، اور کیفیت نہیں بدلی تو اس کا مطلب ہے تمہارا دل سختی کی طرف مائل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل خیر کے خیر سے محروم ہو گیا۔ تو گویا انسان خیر سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اس ہی لیے محروم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے دوستوں کی صحبت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تم کتنے ہی عابد ہو، کتنے ہی زاہد ہو، کتنے ہی پارسا ہو، کتنے ہی عالم ہو، کتنے ہی پڑھے لکھے ہو، کتنے ہی سب کچھ ہو، لیکن نیک نہیں ہو۔ اگر دل میں نرمی نہیں ہے تو کیوں؟ کیونکہ عبادت کے لیے، عبادت تو ہم کرتے ہیں، ریاضت تو ہم کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کی صحبت اختیار نہیں کرتے، اللہ اور اس کے دوستوں سے محبت نہیں رکھتے، تو پھر وہ کوسوں پیچھے چلا جاتا ہے۔ جبھی تو کہتے ہیں کہ اپنا مرشد تلاش کرو، اپنا رہنما تلاش کرو، اپنا رہبر تلاش کرو، کیونکہ تلاش میں ہی سارا راز موجود ہے، چھپا ہوا ہے۔ کہ جب انسان کسی کا دامن پکڑتا ہے، جب کسی سلسلے کے اندر داخل بیعت ہوتا ہے تو وہاں اس کو صحبت میسر آتی ہے، کیونکہ یہ وہی صحبت ہے جو کنیکٹ ہے ایک دوسرے کی صحبتوں سے، ایک زنجیر کے مانند جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلی۔ سلسلے میں جتنے بھی بزرگ ہیں، جو آپ کا شجرہ نسب ہے، جو آپ کا شجرہ ہے، آپ کو دیکھو نا، آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام، آپ کے دادا کا نام، آپ کے سب کا نام، اور پھر یہ نام چلتے چلتے کہاں تک جا رہا ہے؟ اب میرا ہاتھ میرے مرشد کے ہاتھ میں ہے، میرے مرشد کا ہاتھ میرے دادا کے ہاتھ میں ہے، میرے دادا کا ہاتھ میرے پردادا کے ہاتھ میں ہے، اور پھر اس طریقے سے چلتا ہوا یہ ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ تو پھر یہ صحبت ہمیں بچاتی ہے۔ تو اسی صحبت کی نسبت سے آج کے دن اس بڑی محفل میں میں اصحاب کہف کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے صرف 2 لفظ سے کس طرح آپ اپنے اندر سے اپنے شر کو ختم کر سکتے ہو، کس طرح ان 2 لفظوں سے آپ جادو کو پلٹا سکتے ہو، کس طرح اپنے اندر کی نگیٹیوٹی کو، اپنے اندر کے برے اثرات کو، منفی سوچ کو کس طرح ریموو کر سکتے ہو۔
صرف تکرار سے اس کی. کہ جس کا فیض ہی صحبت سے ملا، کمال ہی صحبت سے ہوا. صحبت کا اثر یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو امر کر دیتی ہے. اور پھر ان کے ناموں میں بھی برکت ہو جاتی ہے. صحبت صالحین کیا ہے؟ صحبت جو وہ اللہ کے مقبول بارگاہ جو لوگ گزرے ہیں، جو کامیاب ہو گئے، انسان ان کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھے تو ان کے ناموں میں بھی برکت ہے. سبحان اللہ. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو کم از کم ان کو اپنے بزرگوں کے نام ضرور یاد کراؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ کچھ لوگ روز محشر میں ناموں کی برکتوں سے بخشے جائیں گے. سبحان اللہ. ان کو بزرگوں کے نام یاد کروائے جائیں. ہاں سبحان اللہ. وہی من تکرر فقرر، جن بزرگوں کا تکرار کیا جائے ان کا محبت دل میں بھائی. قرار آپ بدل دیکھو نا جائے گی. قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے؟ اللہ کے دوستوں کا ہے. سبحان اللہ. اور نماز میں بھی انہی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، کہ ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. جو مقبول بارگاہ ہوئے، سبحان جو اللہ. کامیاب ہوئے، ان کے رستے پہ چلا، یعنی کہ ہمیں ان کی صحبت نصیب فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ ہماری دعا یہی ہے، اور ہر نماز کی اور ہر رکعت میں نماز ہے. کے بعد ہر رکعت کی دعا ہے. سبحان اللہ. تو صحبت بڑا اثر رکھتی ہے. لیکن میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، جی. 40 سال 50 سال گزر جاتے ہیں، لیکن پھر وہ وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ایک حکایت سناتا ہوں، آپ کے سمجھ آ جائے گی. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ایک گرو اور ایک چیلا تھا. چیلے کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک گرو آیا ہے اور وہ بڑا کامل ہے، بڑی اس کی ریاضتیں ہیں، بڑا اس کا کمال ہے کہ میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کی صحبت اختیار کرتا ہوں. تو وہ اس کی صحبت میں رہنے لگتا ہے. جب کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ چیلا بولتا ہے اپنے گرو سے کہ اے گرو، کہ میں نے تیرے ساتھ اتنا عرصہ گزارا، میں وہیں کا وہیں ہوں، جبکہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ہی لوگ آئے، ملے اور وہ سونے کے بن گئے. میرے گرو تو پارس کی طرح ہے، جس کو چھولے وہ سونے کا بن جاتا ہے، لیکن میں وہیں کا وہیں کیوں ہوں؟ صحیح. اب مجھے اجازت دو، اب میں جاؤں، اب میں کوئی دوسرا گرو تلاش کروں. تو اس گرو نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تو نے ہماری اتنی خدمت کی ہے، ایک کام کر، اوپر دیکھو سلیب کے اوپر ایک صندوقچی رکھی، اس کو اٹھا کے لاؤ. وہ صندوقچی اٹھا کے لے کر آتا ہے. وہ کہتا ہے اس کو کھول. چیلا اس کو کھولتا ہے. اس کے اندر ایک اور صندوق رکھا ہوتا ہے. تو کہتا ہے گرو اس میں تو ایک یہ صندوق ہے. آپ گرو فرماتا کہتا ہے کہ اس کو کھول. چیلا اس کو بھی کھولتا ہے. اس میں ایک پتھر رکھا ہوتا ہے. تو گرو بولتا ہے چیلے سے تجھے معلوم ہے یہ پتھر کیا ہے اور کب سے یہ اس میں بند ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ 40 سال سے اس میں بند ہے. اب تو پتھر اٹھا اور کوئی لوہے کی چیز لا. چیلا جاتا ہے، لوہے کی چیز اٹھاتا ہے، اس پتھر کو اس پہ مس کرتا ہے، وہ سونے کی بن جاتی ہے. وہ پارس پتھر تھا. تو چیلا بولتا ہے گرو تم نے تو کمال کر دیا کہ یہ تو جس کو چھو لے اس کو سونے کا بن جاتی ہے. تو گرو بولتا ہے اچھا ایک بات بتا، تو نے اس پتھر کو کسی پر رگڑا، کسی کو چھوا، وہ سونے کا بن گیا. یہ اس لوہے کا باکس ہے، اس میں یہ 40 سال سے رکھا ہوا، یہ سونے کا کیوں نہیں بنا؟ صحیح. کہا گرو یہ نہیں سمجھ آیا. کہا غور سے دیکھ. تو اس میں غور سے دیکھتا ہے تو ایک کپڑے کی تہ لگی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر وہ پتھر رکھا ہوتا ہے.
اب گرو بولتا ہے کپڑے کی تہ ہٹا اور اس کو رکھ، کپڑے کی تہ ہٹاتا ہے اس کو رکھتا ہے، وہ سونے کا بن جاتا ہے. کہتا ہے تیرے اور میرے درمیان ایک یہی حجاب ہے جو تجھے سونا بننے سے روک رہا ہے. وہ حجاب کیا ہے؟ بے یقینی کا. کہ سب کو مل رہا ہے، مجھے نہیں مل رہا. اس بے یقینی کی کیفیت سے باہر کیسے آئیں گے؟ بھائی ایک بات بتائیں، ایک ہے یقین، یقین، ایک ہے علم الیقین، علم یقین، عین الیقین، عین الیقین، حق الیقین. حق الیقین. یقین یہ ہے کہ ایک گڑھا پانی کا موجود ہے، اس میں مجھے کسی نے بتایا کہ اس میں پانی ہے. اب مجھے اس پہ یقین ہے کہ اس میں پانی ہے. اب میں دور بیٹھ کے یہ بھی گمان کر سکتا ہوں پتہ نہیں اس میں دودھ ہو، پتہ نہیں اس میں شربت ہو، پتہ نہیں اس میں پانی ہے بھی یا نہیں. صحیح. اب میں نے اپنے شاگرد کو کہا تو دیکھ کے آیا پانی اس میں ہے یا نہیں. اب وہ گیا، اس نے گھڑا، اس نے دیکھا، اس کو وزن لگا، اس نے کہا حضور پانی ہے اس میں. یہ ہو گیا علم الیقین. اس نے کہا تو کھول کے تو دیکھ، پانی ہے، جوس ہے، شربت ہے، کیا ہے اس میں؟ اس نے کھول کے دیکھا، یہ ہو گیا عین الیقین کہ آنکھوں سے دیکھ لیا اس نے. اب جس نے دیکھا وہ علم الیقین ہوا، عین الیقین تک پہنچ گیا. وہ آنکھوں سے دیکھا، حق الیقین ہو گیا، عین عین الیقین ہو گیا. اور پانی کو نکال کے پی لیا، اب حق الیقین، اب حق الیقین ہو گیا کہ اس کی حقیقت کو پہنچ گیا. حقیقت کو پہنچ گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے مرشد پر، اپنے استاد پر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، معترض نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گفتگو کے وہ رمز وہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. صحیح. جیسے مولانا روم حضرت شمس تبریز کا واقعہ آپ کی کتاب میں بھرا پڑا ہوا ہے. اب ہماری بات کہیں اور چلی جائے گی پھر. صحیح. مطلب استاد جو ہے وہ اکھیارا ہے، جو شاگرد ہے وہ اندھا ہے. اندھا ہے. اب اس نے پہلے اکھیارے کو جب اس کا ہاتھ تھامنے سے پہلے دیکھنا تھا، اب ہاتھ تھام لیا، اب اس کے پیچھے پیچھے چل کر جائے گا. اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اب وہ اگر اپنی جو ہے وہ چیز خود سے ٹو کر دیکھنا شروع کرے گا، وہ پیچھے رہ جائے گا. استاد پیچھے رہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اب استاد نے تمہیں کوئی عمل دیا، کوئی چیز پڑھنے کو دی، کوئی ذکر تمہیں دیا. اب تمہارے دل میں یہ کہ تمہیں کسی نے وسوسہ خیال یا وہ ڈال دیا کہ پتہ نہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اس سے رجت نہ ہو جائے، پتہ نہیں اس سے نقصان نہ ہو جائے، پتہ نہیں کتنا پڑھنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے اس کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. بالکل. مطلب وہ یقین کی کیفیت میں ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں یقین کی کیفیت. اب جب ایسا ہو تو کیا کریں؟ اور بعض لوگوں کے دلوں پہ قفل بھی لگے ہوتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم. جیسے ابو جہل تھا، اس کو معلوم تھا نبی حق پر ہے. صحیح. لیکن اسلام نے قبول کیا، دعوت نہیں مانی، دیکھ کر بھی نہیں مانی. دیکھ کر بھی نہیں مانی. حق الیقین بھی ہو گیا، عین الیقین بھی ہو گیا، علم الیقین بھی ہو گیا. اس کو اس نے پھر بھی انکاری کیا. اور مٹھی میں بند کنکر بول پڑے، ان کنکروں نے یہ نہیں دیکھا کس کے ہاتھ کس کے ہاتھ میں نہیں ہے. انہوں نے کلمہ حق بلند کیا. تو حضور ایسے میں دیکھیں کیوں؟ جی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے دلوں میں حضور کی بغض تھا، عداوت تھی. اس کے اندر تکبر تھا کہ میں ہی تو سردار ہوں. یعنی باطن اس کا آلودہ تھا. ہاں، یعنی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو علم ہے بس میرے پاس ہے. اس کو بعض جو گمراہ یا مشرک اس کو ابو الحکم کہتے تھے. بالکل. اور اسلام میں اس کو ابو جہل کہتے تھے، جاہلوں کا باپ، کہ حق دیکھ کے بھی تسلیم نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے دل میں تمہارے شیخ کے لیے ذرہ برابر بھی عداوت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اگر تم نے اپنے دلوں کے قفل کو توڑنا ہے، یہ اصل سوال ہے کہ وہ دلوں کا قفل کیسے ٹوٹے، دل صاف کیسے ہو. سب سے بہترین یہی دو اسم ہیں دل صاف کرنے کے لیے جو آج میں بتاؤں گا.
یہ کفل بھی توڑتے اور یہ ہر چیز کو پلٹاتی بھی ہے. کفل بھی توڑیں گے، طاغوتی طاقتوں کو ریزہ ریزہ بھی دقیانوسی قوتوں کو توڑ دیں گے. دقیانوسی، سبحان اللہ. مثال دیتے ہیں نا، اور ہمارا سابق کہف سے ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف 2 لفظ ہیں، اس کی تکرار ہے ایک خاص انداز کے ساتھ. سب سے پہلے میں دلوں کے قفل توڑنے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کو ذکر میں مزہ نہیں آتا، جن کی رغبت زیادہ تر دنیا کی طرف ہوتی ہے، کہ جن کے دلوں میں بے چینی ہوتی ہے، کہ جن کے دلوں میں بت موجود ہیں، یہی 2 الفاظ، یہی 2 حرف، یہی 2 اسم اس کفل کو گرا دیتے ہیں. وہ اسم کیا ہے؟ اس کا ذکر ہے کہ ذکر کے لیے، دلوں کے کفل کو توڑنے کے لیے، یا کہف کتمیر، یا کہف کتمیر، اس کی تکرار. یا کہف قطمیر. ہاں صحیح. یا کہف قطمیر. کتمیر. زیادہ نہیں، آپ جب اپنا ذکر کریں نا، یا کوئی بھی ذکر کر رہے ہوں، یا کوئی بھی پڑھائی کر رہے ہوں، یا کوئی بھی عبادت کر رہے ہوں، تو پڑھائی سے پہلے اس کو اپنے قلب پہ ضرب دے دیں. ایسے پر کے پرسکون ہو کے بیٹھیں اور ایسے آنکھ بند کریں. یا کہف کتمیر، یا کہف کتمیر، یا کہف کتمیر، یا کہف کتمیر. اس کو اس طریقے سے اپنے قلب پہ ضرب دے دیں. ایک تسبیح پڑھ لیں، بہت ہے. لیکن جادو پلٹانے کے لیے یہی اسم پڑھے جائیں گے، لیکن اس کا طریقہ الگ ہے. جادو کو پلٹانے کے لیے، جادو کو ختم کرنے کے لیے، آصف سے اپنے گھر کو نجات کے لیے، یہاں تک کہ وہ بیماریاں جو جادو کے زور پہ مسلط ہوں، آزمائش کے زور پہ مسلط ہوں، پریشانی کی وجہ سے مسلط ہوں، یہ اس کو بھی توڑ دیتی ہے، اس کو بھی ختم کر دیتی ہے. کیونکہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اس لیے یہ پلٹانے میں، لوٹانے میں کمال کا اثر رکھتا ہے. یہ اسم 10 دن کا اس کا عمل ہے، اور ہر دن عشاء کی نماز کے بعد یا کہف کتمیر 1000 بار پڑھا جائے گا. لیکن یہ رات ہی میں پڑھا جائے گا، دن کی روشنی میں نہیں پڑھا جائے گا، اور سر اپنا برہنہ کر کے پڑھا جائے گا، اور کھلے آسمان کے نیچے پڑھا جائے گا. سر برہنہ کر کے کھلے آسمان کے نیچے عشاء کے بعد. ہاں. اس کی تعداد 1000 مرتبہ. 1000 مرتبہ یا کہف قطمیر پڑھنا ہے. بس یا کہف کتمیر پڑھنا ہے. کب تک پڑھنا ہے؟ 10 دن. 10 دن پڑھنا ہے. 10 دن پڑھنا ہے. اچھا، 10 دن وہی عروج کے، زوال کے درمیان کے؟ کوئی سے بھی 10 دن لے لیں اس میں. بس 10 دن 10 دن مکمل کرنا ہے. آخری کے 10 دن زیادہ بہتر ہے. زوال والے. زوال والے مطلب کسی بھی اسلامی ماہ کا آخری عشرہ. آخری عشرہ. لیکن وہ 29 کا ہو جاتا ہے. 20 کا عشرہ لے لیں. لیکن وہ 10 دن مکمل کر لے، بھلے چاند ہو جائے. چاند ہو جائے، ہاں، مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ آخری بہتر ہے. ہاں ہاں. سبحان اللہ. نہیں تو 19 تاریخ سے شروع کر لے. صحیح. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. یہ جادو کو ختم کرنے کا بتا رہے ہیں؟ یہ پلٹانے کے لیے. پلٹانے کے لیے یعنی کہ جس جادوگر نے آپ پر کچھ بھی وار کیا ہو، کوئی بھی نقصان پہنچایا ہو، یہ اپنے اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے. اس کی کوئی نشانی ملتی ہے؟ بالکل ملے گی اس کو. کیا؟ اسی دوران اس میں ظاہر ہوں گے ہر چیز، اور یہاں تک کہ اس کا چہرہ تک اس کو نظر آ جاتا ہے. خواب میں؟ نہیں، خواب میں نہیں، پڑھائی کے دوران ہی. پڑھائی کے دوران. اچھا، ایسا بھی ہے حضور کہ کیا اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان یا ہمارے تخیلات کی وجہ سے ایسا ہو؟ نہیں. کہ جس طرح ہمارا گمان جا رہا ہو. آپ کا گمان جہاں جائے گا، اصل یہ وہاں لے کے نہیں جائے گا تمہیں، یہ اپنے اصل ہی کی جانب لے کے جائے گا. اچھا، مطلب پڑھتے ہوئے جہاں گمان، اگر مطلب پہلے سے کوئی گمان ہے، شک ہے وغیرہ،
اس طرف کو چھوڑ کر جہاں غالب جائے، اور پھر چہرہ باقاعدہ واضح نظر بھی آئے گا بالکل نظر آئے گا پڑھائی کے دوران۔ بالکل، یہ دو اسم بڑے کمال کے ہیں۔ لیکن جو پڑھائی کرنے والا ہے وہ پڑھائی پر توجہ دے، ادھر ادھر دیکھتا رہے کہ ابھی نظر آیا، نہیں، اپنے آنکھ بند کر کے اپنی تسبیح لے کے اس کو پڑھتا رہے، یا کاف کتمیر۔ اچھا، لازمی ہے نظر آئے گا؟ بالکل نظر آئے گا، باقاعدہ اس کو خود پتہ لگے گا کہ اس کا جسم کس قدر ہلکا ہوا ہے، کتنا اس کو فائدہ ہوا ہے۔ صحیح۔ مطلب اب ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے گھر کے اندر دل نہیں لگ رہا، گھر میں بھاری پن کی کیفیت ہوئی ہے، گھر میں نیگیٹیوٹی موجود ہے، شیاطین موجود ہیں، صحیح ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، صحیح، عبادت میں دل نہیں لگتا، سبحان اللہ، رشتے میں برکت نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ صحیح۔ جب انسان پڑھنے شروع کرے گا تو ان میں حالات میں بہتری تو آئے گی نا، جب بدلیں گے تو اس کو نظر تو آئے گا نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ پہلے ایسا نہیں تھا، اب بہتر ہے۔ اب جیسے بندے کو بخار چڑھ رہا ہوتا ہے، جب وہ ٹیبلٹ کھاتا ہے تو اس کا بخار نہیں اترے گا، بالکل اترے گا، پسینے آئیں گے، جسم ہلکا ہوگا، پتہ لگے گا نا اس کو کہ میرے اندر سے وہ بری علامتیں ختم ہو رہی ہیں۔ جی، تو جب تم یہ پڑھو گے تو اس سے نہیں پتہ چلے گا تمہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یقین کامل شرط ہے۔ یقین تو دیکھو ہر چیز میں، نماز پڑھنے میں بھی تمہارا یقین ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہیں نماز پڑھنے میں بھی یقین ہے تو تمہاری نماز بھی تمہارے منہ میں مار دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نماز اس نیت سے جاتے پڑھنے کے پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں سے نماز پڑھی ہے کوئی یہ نیت رکھ کے؟ نہیں، اللہ قبول کرتا ہے، یہی نیت ہوتی تو ہے۔ یہ یقین ہے نا آپ کا، تو پھر عمل میں کیوں یہ بات؟ سبحان اللہ۔ عمل میں بات یہ کہ جناب وہ یقین کے لازمی ہوگا یا نہیں۔ بھائی یقین کیا ہے تو بیٹھا ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ بیٹھا ہی نہیں وہ۔ نہیں حضور، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اصل میں چونکہ وہ نمائندگی اور وہ جو کمنٹ پڑھ رہا ہوتا ہوں اس کے مطابق سوال کر رہا ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ بے یقینی کی کیفیت میری ذات کی ہے، نہیں میں مطلب اور آپ بھی جس طرح سے فرما رہے ہیں، آپ بھی جو سائل جن کی نمائندگی ہو رہی ہوتی ہے ان کا آپ فرما رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے مطلب جیسے بہت سارے آتے تھے، ہم پڑھے کچھ نظر نہیں آئے وغیرہ وغیرہ، مطلب عجیب سے خیر وہ کمنٹس بھی دیکھتے ہیں، تو وہ بیٹھتے ہیں پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بے یقینی کسی کیفیت والے کو بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب عمل خود بتاتا ہے کہ جناب ادھر یہ عمل خود بتائے گا کہ میں کچھ ہوں، اور پھر جب وہ دیکھتا ہے بندہ تو یقین ضرور آتا ہے۔ اور انسان کی فطرت یہ ضرور ہے، اگرچہ سب کچھ ہے، بات وہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی کہ میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردوں کو جی زندہ اور کرے۔ رب فرما رہا ہے نا کہ جناب افلا تؤمن، اے ابراہیم تو ایمان نہیں لایا؟ رب فرما رہا ہے بلا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں بلا مولا کیوں نہیں، ولیکن یطمئن قلبی، کہ یا اللہ میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ دل مطمئن، تو رب نے تو سنت نبی کی بھی جی، تو ایسے ایک انسان، حالانکہ وہ اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد اعلیٰ، تو وہ ان کی یہ کیفیت، تو اس کیفیت کی اگر کہا جائے تو مطلب یہ عمل خود اس کو، چونکہ وہ حق الیقین تک جب سب سے پہلے میں نے کیا کہا آپ کو کہ اس عمل کا اثر سب سے پہلے دل کے قفل توڑتا ہے۔ اب جب دل کے قفل ٹوٹیں گے تو تمہارا یقین بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابتدائی ہم نے کہاں سے کرا تھا کہ قفل توڑنا، وسوسہ، خیال، اور وسوسہ اور خیال، بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ استاد پہ یقین نہ رکھے۔ ہمارا تو بنیادی یقین ہے کہ بے یقینی کسی کیفیت میں استاد کی محبت کامل نہیں، وسوسے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں۔ اچھا، اس عمل میں پرہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، صرف 10 دن 1000 مرتبہ روز یا کہف کی تمیر پڑھ لے۔ سبحان اللہ، پرہیزگاری کے ساتھ پڑھتا رہے تو سبحان اللہ۔ پرہیزگاری تو خیر ہر حال میں کوئی بھی عمل کرو، اپنی زندگی میں بسر کرو تو پرہیزگاری کے ساتھ کرو، ورنہ وہ بھی۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ تو خیر ہم نے ایک ایسی بتایا آپ کو، میرے ذہن میں آ گیا تھا یا کہف کی تمیر کے عمل کا، لیکن اصحاب کہف کا ایک خاص عمل ہے شاہ صاحب، ایک خاص عمل اور بھی ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، خاص عمل اور بھی ہے،
وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیسیکلی روحانی معالج ہیں، جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں، کہ جن لوگوں نے اصحاب کہف کی بھی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، اور الحمدللہ اصحاب کہف کے اعمال ہم ہر سال بتاتے ہیں، اور مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، مختلف اعمال ہوتے ہیں، اور لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو کیا اور ان سے فائدہ استفادہ حاصل کیا ہے۔ تو یہ عمل کہ جو لوگ اصحاب کہف کا کرنا چاہتے ہیں، یہ جلال کے ساتھ ہے، قہر کے ساتھ ہے، کہ جن کی دشمنیاں باقاعدہ طور پر بہت زیادہ ہیں۔ اب وہ دشمنیاں چاہے ظاہری ہوں، اب وہ دشمنیاں چاہے اندیکھی ہوں، یعنی کہ ان مخلوقات سے کہ جو دکھائی نہیں دیتی اسے، لیکن وہ اپنا وجود اور اپنا اثر رکھتی ہیں، کہ جسے ہم کہتے ہیں کالی دنیا، کہ جسے ہم کہتے ہیں کالی طاقتیں، کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ انسان کو برباد کر دینے والے اعمال۔ ان تمام قوتوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اصحاب کہف کا یہ عمل کمال کا عمل ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ کا طریقہ ہے باقاعدہ طور پر پورا، اور اس عمل کی تاثیر یہ ہے کہ جب انسان یہ عمل کرنے بیٹھتا ہے اور جب یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کو فیض انہی اصحاب کہف سے ہوتا ہے، اور دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے انہی کی تمیر سے ہی روحانی طاقتیں ملتی ہیں۔ عملیات کی دنیا میں سفلی عمل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتمیر اس کو چیڑ پھاڑ دیتا ہے، اس کی قوت کا، اس کی طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔ کہ اگر عامل اس کی زکوٰۃ ادا کر لے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ وہ عامل رہتا ہے اس کے کوسوں دور، یعنی کہ 40 کوس اگر لگائیں تو کوئی سفلی عامل، جادوگر